टेली स्कूल तालीम घर घर। इस सबक में हम दौरी जदवल यानी पीरियोडिक टेबल के दूसरे ग्रुप में मौजूद एल्कलाइन अर्थ मेटल्स के मुतालिक जानेंगे। हम मैग्नीशियम और कैल्शियम पर ज़्यादा ध्यान देंगे और ये देखेंगे कि ये ऑक्सीजन और पानी के साथ कैसे तामुल यानी रिएक्ट करती हैं और इनके तामुल से कौन से मरकबात या कॉम्पाउंड्स बनते हैं। एल्कलाइन अर्थ मेटल्स में बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम शामिल हैं, जो दौरी जदवल के ग्रुप में शामिल हैं। इन तमाम धातुओं यानी मेटल्स के बैरूनी मदार में दो इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं और मां सिवाय बेरिलियम के ये तमाम अनासिर इन दो बैरूनी इलेक्ट्रॉन्स को खारिज करके +2 चार्ज वाला आयन बना सकती हैं। मैग्नीशियम के अलावा इन्हें एल्कलाई मेटल्स की तरह तेल में महफूज किया जाता है। इनमें एक जैसी खुसूसियात और तामुली तरतीब यानी रिएक्टिव ट्रेंड्स भी देखने को मिलते हैं। जैसे जैसे ग्रुप में नीचे की तरफ बढ़ा जाए, इनकी कसाफत यानी डेंसिटी और तामुलियत यानी रिएक्टिविटी में भी इजाफा होता रहता है। इसके साथ साथ नुक्ता पिघलाव यानी मेल्टिंग पॉइंट और नुक्ता खौलाव यानी बॉइलिंग पॉइंट में कमी आती है और धातें नरम होती जाती हैं। हम मैग्नीशियम और कैल्शियम के ऑक्सीजन और पानी के साथ तामुल के बारे में जानेंगे। मैग्नीशियम चमकदार और इसकी रंगत सिल्वर होती है, लेकिन अगर मैग्नीशियम की बारीक पतरी को देखा जाए तो वो मैली नजर आएगी। इसकी वजह हवा से तामुल करने पर ऑक्साइड की तह बन जाना है। इस तह को तारों के गुच्छे से बआसानी साफ किया जा सकता है। चिमटे की मदद से एक बारीक मैग्नीशियम की पतरी लें और उसे बंसन बर्नर के भड़कते हुए शोले पर रखें। मैग्नीशियम की पतरी तेज सफेद शोले के साथ जलना शुरू कर देगी। एहतियात कीजिए और इस शोले की तरफ बराह रास्त मत देखिए। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के तामुल से मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, जो एक सफेद ठोस मादा है। यहाँ आपके लिए एक चैलेंज है। आपको क्या लगता है कि कैल्शियम मैग्नीशियम की निस्बत नरम होगा या ज्यादा सख्त? वीडियो को पॉज करें, सोचें और जब आप तैयार हों तो रिज्यूम कर दीजिए। मैग्नीशियम की निस्बत कैल्शियम ज्यादा नरम होती है। जैसे जैसे हम इस ग्रुप में नीचे की तरफ सफर करेंगे, धातें मजीद नरम होती चली जाएंगी, लेकिन मजमूई तौर पर ये धातें एल्कलाई मेटल्स की निस्बत सख्त हैं। कैल्शियम की सतह भी चमकदार और सिल्वर रंग की होती है। बारीक चिमटी की मदद से इसका एक टुकड़ा लें और चाकू के जरिए काट लें। इजाफी तेल को कागज से साफ कर लें। चिमटे की मदद से इसे बंसन बर्नर के भड़कते हुए शोले पर रखें। आप ये देखेंगे कि ये सुर्ख शोले के साथ जलेगा। कैल्शियम ऑक्सीजन के साथ तामुल करके सफेद रंग का ठोस कैल्शियम ऑक्साइड बनाती है, तो मैग्नीशियम और कैल्शियम ऑक्सीजन के साथ तामुल करके अपने अपने मुतल्लिका ऑक्साइड्स बनाते हैं। तैयार होने वाले कैल्शियम ऑक्साइड को ठंडा होने दें। ये बहुत ज़रूरी है कि आप इसे सही तरह से ठंडा कर लें, क्योंकि अगला मरहला निहायत हरारत ज़ा यानी एक्सोथर्मिक है। ठंडे होने वाले कैल्शियम ऑक्साइड को ठंडे पानी में डालें। कैल्शियम ऑक्साइड पानी के साथ तामुल करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, जिसे चूने का पानी या लाइम वाटर भी कहा जाता है। आप देखेंगे कि सफ़ेद रंग की कसाफत बीकर की तह में मौजूद होगी। ये ठोस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, जो कि मामूली हद तक पानी में हल हो जाता है। मैग्नीशियम सिर्फ भाप यानी स्टीम के साथ ही तामुल करेगी, न कि ठंडे पानी के साथ। भाप के साथ तामुल के नतीजे में मैग्नीशियम ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस हासिल होगी। इस अमल में यह जरूरी है कि मैग्नीशियम की पतली को हरारत दी जाए, न कि गीली नमकियाती ऊन को। हाइड्रोजन गैस पानी की सतह के ऊपर इकट्ठी की जाती है और इसकी मौजूदगी को साबित करने के लिए टेस्ट भी किया जा सकता है। आप कैल्शियम और मैग्नीशियम के पानी के साथ तामुल का मवाजना कैसे देखते हैं? पॉज कीजिए, सोचें और जब तैयार हों तो रिज्यूम कर दीजिए।
کیلشیم کا پانی کے ساتھ تعامل بہت زیادہ جوش والا ہوتا ہے کیونکہ ان دھاتوں کی ری ایکٹیویٹی گروپ میں نیچے کی طرف جاتے ہوئے بڑھتی ہے۔ کیلشیم پانی کے ساتھ تعامل کر کے کیلشیم ہائیڈروکسائڈ اور ہائیڈروجن گیس بناتی ہے۔ غور کیجئے کہ اس تعامل میں کیلشیم نیچے بیٹھ جاتی ہے۔ بلبلوں کی موجودگی یہ ظاہر کرتی ہے کہ کوئی گیس خارج ہو رہی ہے۔ خلاصہ یہ کہ الکلائن ارتھ میٹلز دوسرے گروپ میں پائی جانے والی دھاتیں ہیں۔ ان کی خصوصیات اور ری ایکٹیویٹی ترتیب الکلائی میٹلز سے ملتی جلتی ہے۔ میگنیزیم بھاپ کے ساتھ تعامل کر کے میگنیزیم آکسائڈ اور ہائیڈروجن گیس بناتا ہے۔ کیلشیم ٹھنڈے پانی کے ساتھ تعامل کر کے کیلشیم ہائیڈروکسائڈ اور ہائیڈروجن گیس پیدا کرتا ہے۔ ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد۔ چلیں اب چلتے ہیں واپس اپنے لیسن کی طرف۔ دوری جدول یعنی پیریوڈک ٹیبل میں عناصر یعنی ایلیمنٹس کے کالم کو ہم گروہ یعنی کہ گروپ کہتے ہیں، لیکن یہ دونوں گروپس کس چیز کو ظاہر کرتے ہیں؟ پہلے گروپ میں ہائیڈروجن کے علاوہ تمام عناصر الکلائی دھاتیں یعنی میٹلز ہیں۔ ان میں لیتھیم، سوڈیم، پوٹاسیم، روبیڈیم، سیزیم اور فرینسیم شامل ہیں۔ ان سب کے گرفتی خول یعنی ویلنس شیل میں الیکٹرانک کنفیگریشن NS1 ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ان سب کے بیرونی شیل میں ایک الیکٹران ہے۔ اب دوسرے کالم پر نظر ڈالتے ہیں۔ گروپ 2 کے عناصر کو الکلائن خاکی دھاتوں یعنی ارتھ میٹلز کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ان میں بیریلیم، میگنیزیم، کیلشیم، اسٹرونٹیم، بیریم اور ریڈیم شامل ہیں۔ ان کے ویلنس شیل کی عمومی الیکٹرانک کنفیگریشن NS2 ہے۔ کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ ان کے بیرونی شیل میں کتنے الیکٹرانز ہوں گے؟ 2، بالکل ٹھیک۔ دونوں الکلائی اور الکلائن ارتھ میٹلز انتہائی تعاملی یعنی ری ایکٹیو دھاتیں ہیں، اور یہ ان کے بیرونی شیل میں موجود الیکٹرانز کی وجہ سے ہے۔ آئیے ان کی آئنائزیشن انرجی پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ آئنائزیشن انرجی وہ کم سے کم توانائی یا انرجی کی مقدار ہے جو جڑے ہوئے سب سے کمزور الیکٹران یا ویلنس الیکٹران کو الگ کرنے کے لیے درکار ہوتی ہے۔ چونکہ ہر ایٹم کی ساخت تھوڑی مختلف ہوتی ہے، لہٰذا ہر ایٹم کی آئنائزیشن انرجی بھی مختلف ہوگی۔ آپ کو ہر ایٹم کی توانائی کی مخصوص مقدار یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن جب آپ پیریوڈک ٹیبل میں گروپس اوپر سے نیچے یا پیریڈز میں دائیں سے بائیں جاتے ہیں تو آپ کو اس قابل ہونا چاہیے کہ آپ آئنائزیشن انرجی کے رجحان یعنی ٹرینڈ کی نشاندہی اور وضاحت کر سکیں۔ الکلائی میٹلز کی آئنائزیشن انرجی کم ہوتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ان میں منفیرے یعنی کیٹائنز بنانے کے لیے ویلنس الیکٹرانز کو چھوڑنے کا رجحان یا رغبت یا ٹینڈنسی بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اس کو ایسے دیکھیں کہ الیکٹران ویلنس شیل کو چھوڑ کر کوئی ساتھی ڈھونڈنے کے لیے بالکل تیار ہے۔ تو چونکہ الکلائی میٹلز آسانی سے اپنے ویلنس الیکٹران چھوڑ سکتے ہیں،
اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ انتہائی تعاملی یعنی ری ایکٹیو ہیں، اور اس وجہ سے ان کی آئنائزیشن انرجی کم ہے۔ ان کے بہت زیادہ ری ایکٹیو ہونے کی وجہ سے وہ کبھی بھی قدرتی طور پر اکیلے نہیں پائے جاتے۔ پیریوڈک ٹیبل میں گروپ میں نیچے کی طرف پڑھیں تو الکلائی میٹلز کی ری ایکٹیویٹی بڑھتی جاتی ہے، کیونکہ شیلز کی تعداد میں اضافہ ہوتا جاتا ہے اور ایک اکیلا الیکٹران مرکزے یعنی نیوکلس سے مزید دور ہوتا جاتا ہے، اور اسی طرح ان کی آئنائزیشن انرجی کم ہوتی رہتی ہے۔ مثال کے طور پر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ لیتھیم کی آئنائزیشن انرجی سوڈیم سے زیادہ ہے۔ یہ ہمیں کیا بتاتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سوڈیم کے مقابلے میں کم ری ایکٹیو ہے، اور اس وجہ سے اس کی آئنائزیشن انرجی نسبتاً زیادہ ہے۔ اسی طرح سوڈیم پوٹاسیم کے مقابلے میں کم ری ایکٹیو ہے، اور اس وجہ سے پوٹاسیم کی نسبت اس کی آئنائزیشن انرجی زیادہ ہے۔ گروپ 1 کے تمام الکلائی میٹلز بہت زیادہ ری ایکٹیو ہیں، یہاں تک کہ وہ ہوا کے ساتھ بھی ری ایکٹ کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہم انہیں مٹی کے تیل یعنی کیروسین آئل جیسے غیر تعاملی مادے یا نان ری ایکٹیو سبسٹنس میں رکھتے ہیں۔ بالکل الکلائی میٹلز کی طرح الکلائن ارتھ میٹلز میں بھی کم آئنائزیشن انرجی ہوتی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ بہت زیادہ ری ایکٹیو ہیں، لیکن اتنے نہیں جتنے گروپ 1 کے میٹلز ہوتے ہیں۔ ان کے پاس سب سے بیرونی شیل میں 2 الیکٹرانز ہوتے ہیں، جنہیں چھوڑنے کی ان میں بہت زیادہ ٹینڈنسی ہے۔ آپ کے خیال میں یہ الکلائی میٹل سے کم ری ایکٹیو کیوں ہیں؟ کیونکہ ان کے پاس 2 ویلنس الیکٹرانز ہیں۔ ایٹم سے ایک ویلنس الیکٹران کے مقابلے میں 2 ویلنس الیکٹرانز کو نکالنے میں نسبتاً زیادہ توانائی کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان کا پیریوڈک ٹرینڈ بھی الکلائی میٹلز کی طرح ہی ہے، کیونکہ گروپ میں نیچے کی طرف جائیں تو ان کی ری ایکٹیویٹی بڑھتی ہے اور آئنائزیشن انرجیز کم ہوتی ہیں۔ جیسا کہ ٹیبل میں دکھایا گیا ہے، میگنیسیم بیریلیم سے زیادہ ری ایکٹیو ہے، اس وجہ سے اس کی آئنائزیشن انرجی کم ہوتی ہے۔ ہوا کے ساتھ ملاپ کو روکنے کے لیے انہیں بھی مٹی کے تیل میں رکھا جاتا ہے۔ تو یہ آپ کے پاس گروپ 1 اور گروپ 2 کے میٹلز کی آئنائزیشن انرجی کے رجحانات یا ٹرینڈز ہیں۔ مختصراً یہ الکلائی میٹلز پیریوڈک ٹیبل میں پہلے گروپ میں موجود ہیں اور ان کی الیکٹرانک کنفیگریشن NS1 ہے۔ الکلائن ارتھ میٹلز پیریوڈک ٹیبل کے دوسرے گروپ میں موجود ہیں اور ان کی الیکٹرانک کنفیگریشن NS2 ہے۔ الکلائی میٹلز الکلائن ارتھ میٹلز سے زیادہ ری ایکٹیو ہیں۔ الکلائی میٹلز کے سب سے بیرونی شیل میں ایک الیکٹران ہوتا ہے، جبکہ الکلائن ارتھ میٹلز کے پاس 2 ویلنس الیکٹرانز ہوتے ہیں۔ ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد۔ چلیں اب چلتے ہیں واپس اپنے لیسن کی طرف۔ ہیلوجنز دوری جدول یعنی پیریوڈک ٹیبل کے 7ویں گروپ میں پائے جانے والے عناصر یا ایلیمنٹس ہیں۔ ان میں فلورین، کلورین، برومین، آیوڈین اور ایسٹاٹین شامل ہیں۔ اس سبق میں ہم ہیلوجنز کے اہم تعاملات یعنی ریئیکشنز کے متعلق جان سکیں گے، یعنی ان کے ڈسپلیسمنٹ ریئیکشنز، دھاتوں کے ساتھ تعامل اور ہائیڈروجن کے ساتھ تعامل۔ ہیلوجنز کی آزادانہ عنصر کی حالت یا ایلیمنٹل فارم میں موجودگی زہریلی ہو سکتی ہے، حالانکہ اس کے مرکبات یا کمپاؤنڈز کے روزمرہ کی زندگی میں بے شمار اطلاق ہیں۔ تمام ہیلوجنز کے بیرونی مدار یعنی ویلنس شیل میں 7 الیکٹرانز موجود ہوتے ہیں، اور یہ صرف ایک ہی الیکٹران قبول کر کے منفی چارج کا آئن بنا سکتے ہیں۔
جیسے جیسے گروپ میں نیچے کی طرف آئیں تو ایٹم کے رداس یعنی ریڈیس میں ایک اور الیکٹران شیل کا بھی اضافہ ہوگا، اور اس کے نتیجے میں نقطۂ پگھلاؤ یعنی میلٹنگ پوائنٹس، نقطۂ کھولاؤ یعنی بوائلنگ پوائنٹس اور کثافت یعنی ڈینسٹی میں بھی اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ مزید واضح کریں تو فلورین اور کلورین گیسز ہیں، برومین مائع ہے اور آیوڈین اور ایسٹاٹین ٹھوس ہوتی ہیں۔ فلورین ایک بہت ہی ہلکی سبز گیس ہے، کلورین سبزی مائل پیلی گیس ہے، برومین ایک سرخی مائل بھورا مائع ہے، آیوڈین ایک سرمئی ٹھوس ہے جو تصعید یعنی سبلائم ہونے پر جامنی رنگ کے بخارات میں تبدیل ہو جاتا ہے، ایسٹاٹین ایک کالے رنگ کا ٹھوس اور تابکاری یعنی ریڈیو ایکٹیو عنصر ہے۔ جیسے جیسے گروپ میں نیچے کی طرف آئیں تو اوپر موجود ہیلوجن ہمیشہ نیچے والے ہیلوجن سے زیادہ متعامل یعنی ری ایکٹیو ہوگا۔ کسی کمپاؤنڈ میں موجود زیادہ ری ایکٹیو ہیلوجن ہمیشہ کم ری ایکٹیو ہیلوجن کو ڈسپلیس کرے گا۔ ہم ان ڈسپلیسمنٹ ری ایکشنز کی وضاحت پوٹاسیم کلورائڈ، پوٹاسیم برومائڈ اور پوٹاسیم آیوڈائڈ کے آبی محلول یعنی ایکوس سولوشن کے ذریعے کریں گے۔ یہ یاد رکھیے کہ یہ تمام مرکبات ہیلوجن پر مشتمل ہیں۔ جب ہم پوٹاسیم کلورائڈ کے آبی محلول میں کلورین واٹر شامل کرتے ہیں تو کسی قسم کا کوئی تعامل نہیں ہوتا۔ چونکہ کلورین برومین سے زیادہ ری ایکٹیو ہے، اس لیے کلورین پوٹاسیم برومائڈ میں موجود برومائن کو ڈسپلیس کر کے پوٹاسیم کلورائڈ بنا دے گی اور برومائن کو علیحدہ کر دے گی۔ حاصل ہونے والا محلول برومین کی موجودگی کی وجہ سے سرخی مائل بھورے رنگ کا ہوگا۔ کلورین واٹر کو پوٹاسیم آیوڈائڈ کے آبی محلول میں شامل کرنے پر بھی کچھ ایسا ہی نتیجہ نکلتا ہے۔ کیونکہ کلورین آیوڈین کے مقابلے میں زیادہ ری ایکٹیو ہے، اس لیے ڈسپلیسمنٹ ری ایکشن کے نتیجے میں آیوڈین الگ ہو جائے گی۔ نیچے دیے گئے کیمیائی تعامل کے مطابق آیوڈین کی موجودگی کی وجہ سے محلول گہرے کلیجی رنگ کا ہوگا۔ آئیں اب ذرا اس بات کا اندازہ لگانے کی کوشش کرتے ہیں کہ اگر برومین واٹر کا انہی تینوں آبی محلول میں اضافہ کیا جائے تو کیا نتیجہ نکلے گا۔ ویڈیو کو پاز کیجئے اور جب آپ تیار ہوں تو اسے ریزیوم کر دیجیے گا۔ جب ہم برومین واٹر کا پوٹاسیم کلورائڈ کے آبی محلول میں اضافہ کریں گے تو اس کے نتیجے میں محلول سرخی مائل بھورے رنگ کا ہو جائے گا، لیکن ڈسپلیسمنٹ ری ایکشن واقع نہیں ہوگا کیونکہ برومین کلورین سے کم ری ایکٹیو ہے۔ برومین کے پوٹاسیم برومائڈ کے آبی محلول میں اضافے سے کوئی تعامل نہیں ہوگا۔ چونکہ برومین آیوڈین سے زیادہ ری ایکٹیو ہے، اس لیے پوٹاسیم آیوڈائڈ سے آیوڈین علیحدہ ہو جائے گی اور آیوڈین کی موجودگی کی وجہ سے ایک سرمئی خاکی رنگ کا محلول پیدا ہو جائے گا۔ اگر ہم آیوڈین کا ان تین محلول میں اضافہ کریں تو کوئی ڈسپلیسمنٹ ری ایکشن واقع نہیں ہوگا کیونکہ آیوڈین کلورین اور برومین کی نسبت کم ری ایکٹیو ہے۔ ہیلوجنز مختلف دھاتوں کے ساتھ تعامل کر کے میٹل ہیلائڈز بناتے ہیں۔ ایک بہت ہی عام میٹل ہیلائڈ عام خوردنی یا کھانے کا نمک یعنی سوڈیم کلورائڈ ہے۔ سوڈیم کلورائڈ سمندر یا نمک کی کان سے حاصل کیا جاتا ہے۔ سوڈیم کلورائڈ کو گرم سوڈیم میٹل اور کلورین گیس کے تعامل کے ذریعے بنایا جا سکتا ہے۔ کیونکہ یہ نہایت حرارت زا یعنی ایگزوتھرمک تعامل ہے، اس لیے ان کو تجربہ گاہ میں نہ کرنے کی تجویز دی جاتی ہے۔ ہیلوجنز ہائیڈروجن گیس کے ساتھ تعامل کر کے اپنے اپنے ہائیڈروجن ہیلائڈز بناتے ہیں۔ یہ تعامل زیادہ تر ایگزوتھرمک ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر کلورین گیس اور ہائیڈروجن گیس آپس میں تعامل کر کے ہائیڈروجن کلورائڈ بناتی ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ ہیلوجنز گروپ 7 کے عناصر ہیں۔ ان کے ڈسپلیسمنٹ ری ایکشنز میں زیادہ ری ایکٹیو ہیلوجن مرکب میں موجود کم ری ایکٹیو ہیلوجن کی جگہ لے لیتا ہے۔ ہیلوجنز دھاتوں کے ساتھ تعامل کر کے میٹل ہیلائڈز بناتے ہیں اور ہائیڈروجن سے مل کر ہائیڈروجن ہیلائڈز۔
टेली स्कूल, तालीम घर घर।